बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। दुरूद और सलाम हो प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह ताला ने रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लैसल बिर्र अन तुवल्लु वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। सूरह बकरा आयत नंबर 177। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस जिब्राइल, जिसमें जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक खूबसूरत मर्द की शक्ल में आते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठकर 3 सवाल पूछते हैं कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है और एहसान क्या है। ईमान के जवाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, आखिरत पर और तकदीर पर ईमान लाओ, चाहे अच्छी है या बुरी। मेरे आज के दर्स का उन्वान है रसूलों पर ईमान। आज के दर्स में मैं बात करूंगा नंबर 1 तारीफ़, जिसमें ईमान की तारीफ़, रसूल की तारीफ़ और रसूलों पर ईमान लाने का क्या मफ़हूम है। नंबर 2 रसूलों पर ईमान लाने की अहमियत। नंबर 3 रसूलों पर ईमान लाने का हुक्म क्या है। नंबर 4 रसूलों पर ईमान लाने का तरीका क्या है। और आखिर में नंबर 5 रसूलों पर ईमान लाने के क्या फ़ायदे हैं। तो आइए पहले नुक्ते पर बात करते हैं। तारीफ़, ईमान की तारीफ़ अरबी ज़ुबान में कहते हैं यकीन या तस्दीक करने को, और इस्तिलाहन ये 3 चीज़ों का मजमू है। नंबर 1 ज़ुबान का कौल, दिल से यकीन, जिस्म के आदात से अमल करना जो अल्लाह ताला की फर्माबरदारी से बढ़ता है और अल्लाह की नाफरमानी से कम होता है। इसकी दलील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं और इन सब में से सबसे ऊंची शाख है ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, और सबसे कम दर्जे की शाख जो है वो किसी तकलीफ दे चीज़ को रास्ते से हटाना, और हया भी ईमान का हिस्सा है। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों का बयान किया है। ज़ुबान से हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो पहली बात की तस्दीक होती है कि ज़ुबान का कौल है। हया भी ईमान का हिस्सा और हया दिल का अमल है, तो वो भी तस्दीक हो रही है इसकी। और जिस्म की आदात तकलीफ दे चीज़ को हटाना वो भी है, और ईमान बढ़ता भी है और कम भी होता है। रसूल अरबी ज़बान में कहते हैं पैगाम पहुंचाने वाले को, और इस्तिलाहन अल्लाह ताला के पैगाम को पहुंचाने वाला वही के ज़रिए से। इसमें हमने कैद लगाई है वही के ज़रिए से, क्योंकि अभी मैं अल्लाह ताला का पैगाम आपकी तरफ पहुंचा रहा हूँ, लेकिन मैं अल्लाह का रसूल नहीं हूँ, क्योंकि अल्लाह के रसूल के ऊपर वही नाज़िल होती है। तो ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है। रसूलों पर ईमान, इसका क्या मफ़हूम है। हर उस खबर पर पुख्ता ईमान रखना जो कुरान और हदीस में मौजूद है, यानी जो पैगाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए हैं कुरान और हदीस की शक्ल में, उस पर हमारा पुख्ता ईमान होना चाहिए। नबी और रसूल में फ़र्क। पहला सवाल ये उठता है कि क्या नबी और रसूल में फ़र्क है या नहीं। बाज़ लोग कहते हैं कि नबी और रसूल में फ़र्क नहीं है, और ये उनकी बात गलत है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज आयत नंबर 52 में अल्लाह ताला फरमाते वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन वला नबीय्यिन। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने का फरमाया कि रसूल और नबी हमने नहीं भेजा सिवाय इसके, और फिर आगे आयत जाती है। तो इसमें यह साबित होता है कि यहाँ पर फरमाना मिन रसूलिन वला नबीय्यिन इस बात की दलील है कि नबी और रसूल में फ़र्क है। सवाल ये उठता है कि नबी और रसूल में फ़र्क है क्या। इस पर इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा कौल है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं नबी मोमिनों की तरफ भेजा जाता है और रसूल मुशरिकों की तरफ।
یعنی اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی مومنوں کی طرف بھیجا جاتا ہے. مومن اس وقت کبیرہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے. جب اس دنیا میں شرک آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے. اور جیسے میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا کہ نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں اور آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. رسولوں پر ایمان لانے کی اہمیت. نمبر 1، رسولوں پر ایمان ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے. نمبر 2، ارکان ایمان اہل سنہ والجماع کے عقیدے میں سے سب سے پہلا اصل ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. نمبر 3، رسولوں پر ایمان کی دلیل قرآن اور حدیث میں ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چیز منشن ہوئی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے شروع میں آیت سورۃ البقرہ اور حدیث پڑھی تھی جس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. رسولوں پر ایمان لانے کا حکم. رسولوں پر ایمان لانے کا حکم فرض ہے کیونکہ اس کے بغیر ایمان ہی نہیں. پوائنٹ نمبر 4، رسولوں پر ایمان لانے کا طریقہ. رسولوں پر ایمان 2 طریقوں سے لایا جاتا ہے. نمبر 1 اجمالی، نمبر 2 تفصیلی. اجمالی وہ ایمان ہے جس میں بغیر کسی رسول کا نام لیے ہم ان کے بارے میں بتاتے ہیں، اور تفصیلی ایمان وہ ہے جس میں رسول کا نام لے کر بتایا جاتا ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے اس رسول کے بارے میں. آئیے رسولوں پر اجمالی ایمان پر بات کرتے ہیں. نمبر 1، ہمارا ایمان ہے کہ سارے انبیاء اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحج آیت نمبر 75 میں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ خود اختیار کرتا ہے کہ کون اس کا رسول بنے گا اور نبی بنے گا، رسولوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. رسولوں میں سے مثال جبرائیل علیہ السلام اور انسانوں میں سے جتنے بھی پیغمبر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں آگے ان کے بارے میں بیان کروں گا. ہمارا ایمان ہے. نمبر 2، سارے رسولوں کا بنیادی پیغام کلمہ توحید ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 36 میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو. تو اس سے بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان سب کا بنیادی پیغام کیا تھا؟ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، جس کا مطلب ہے لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود برحق ہے ہی نہیں. نمبر 3، ہمارا ایمان ہے کہ سارے رسول بشر ہیں. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الکہف آیت نمبر 110 میں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ کل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا انما صرف اور صرف صیغۃ الحصر ہے، انا میں، بشر ہوں. کیسا بشر ہوں؟ مثلکم. تو اس سے بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ سارے کے سارے جتنے بھی رسول ہیں وہ سب کے سب بشر تھے. لیکن احمد رضا خان بریلوی صاحب وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جس شخص نے بھی یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، بشر ہیں، اس نے کفر کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. ہمارا ایمان ہے کہ سارے رسول مرد تھے، کوئی عورت نہیں تھی. اس کی دلیل سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ہم کو خبر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. اور ہم نے آپ سے پہلے مرد ہی پیغمبر بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم نے وحی کی. اس سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ إِلَّا رِجَالًا یہ صیغۃ الحصر ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا نفی آ گیا، اور إِلَّا رِجَالًا یعنی صرف اور صرف مرد بھیجے گئے ہیں، عورت پیغمبر نہیں ہے.
نمبر 5 ہمارا ایمان ہے کہ جس نے ایک رسول کو جھٹلایا اس نے سارے رسولوں کو جھٹلایا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشعراء آیت نمبر 105 میں کذبت قوم نوح المرسلین، تو قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اور ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ سے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہلے رسول تھے اور ان کو جھٹلایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ مرسلین، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا حالانکہ وہ پہلے پیغمبر تھے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے اللہ عالم کہ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ سب پیغمبروں کی دعوت ایک ہی دعوت تھی، تو جب آپ نے ایک پیغمبر کی دعوت پر لبیک نہیں کہا تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کی دعوت کو آپ نے قبول نہیں کیا۔ پوائنٹ نمبر 7 ہمارا ایمان ہے کہ سارے رسول سب سے افضل مخلوق ہیں۔ اس کی دلیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خود چنتا ہے اپنے بندوں میں سے، تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کا چناؤ سب سے بہترین لوگوں کا چناؤ ہوتا ہے۔ لیکن بعض لوگ اس دنیا پر آئے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ پیغمبروں سے بہتر بھی کوئی لوگ ہیں، جیسے کہ خمینی صاحب دلالت فقہیہ میں بیان کرتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے اور ہمارے مذہب کے ضروری عقائد میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہمارے ائمہ کو وہ مقام حاصل ہے جس تک کوئی مقرب فرشتہ اور مرسل نبی نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے جو ائمہ ہیں وہ فرشتوں اور نبیوں سے افضل ہیں، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ سارے رسول جتنے بھی آئے ہیں وہ سب کے سب افضل مخلوق ہیں، کیونکہ ان کا چناؤ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ نمبر 8 سارے رسولوں نے اپنی قوموں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ اس کی دلیل بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف بیان کی جس کا وہ مستحق ہے، پھر دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں اس بات سے ڈراتا ہوں اور کوئی نبی نہیں آیا مگر انہوں نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، لیکن میں تم سے عنقریب ایسی بات کہوں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی، وہ یہ کہ دجال کانا ہوگا اور تیرا رب یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کانا نہیں ہے۔ اس میں چند چیزیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 کہ دجال کے بارے میں ہر نبی ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو آگاہ کیا ہے۔ نمبر 2 کہ دجال سب سے بڑا فتنہ ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دجال کا ذکر نہیں کیا، واضح دجال کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آخر اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اس سے یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنا چاہتا ہے حدیث کی اہمیت۔ لیکن پھر اگین اس میں کیا ہے کہ بعض لوگ ایسے آئے ہیں جیسے کہ مودودی صاحب، وہ فرماتے ہیں ترجمان القرآن میں، وہ کہتے ہیں یہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، ان چیزوں کو تلاش کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں، عوام میں اس قسم کی جو باتیں مشہور ہیں ان کی کوئی ذمہ داری اسلام پر نہیں ہے، اور ان میں سے کوئی چیز اگر غلط ثابت ہو جائے تو اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مودودی صاحب کی نظر میں یہ تو افسانے ہیں صرف۔ تو جتنے بھی پیغمبروں نے دجال کے فتنے کے بارے میں آگاہ کیا، مودودی صاحب نے پوری تفسیر القرآن لکھ دی ہے، لیکن ان کی یہ بات کہ یہ صرف افسانے ہیں تعجب کی بات ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کبھی نہیں بولتے، بلکہ یہ تو وہی بات کرتے ہیں جو ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اور ان کا نظریہ وحی کے بارے میں کیا ہے کہ یہ تو صرف افسانے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ترجمان القرآن میں ہی، لیکن کیا 1350 سال کی تاریخ نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اندیشہ صحیح نہیں تھا؟ ان للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ تھا اجمالی ایمان، بغیر کسی پیغمبر کا نام لیے ہم نے اجمالاً بتایا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آئیے رسولوں پر تفصیلی ایمان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہمارا ایمان ہے کہ رسولوں کے جو نام قرآن یا صحیح حدیث سے ثابت ہیں صرف وہی رسولوں کے نام ہیں، کیونکہ
یہ علم الغیب میں سے ہے، اور جیسے میں نے یہ دلیل پہلے بھی بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود چنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ کون ہے، اور اللہ تعالیٰ کا چناؤ جاننے کے لیے صرف وحی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شخص جو ہے وہ نبی ہے یا رسول ہے جب تک آپ کے پاس قرآن یا صحیح حدیث سے دلیل نہ ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کیا فرماتے ہیں۔ Zoroastrianism is a non-Semitic, Aryan, non-Vedic religion which is not associated with Hinduism, and it's a prophetic religion. Zoroastrianism is also called as Parsiism, and it was founded by Prophet Zoroaster. یہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بیان کر رہے ہیں کہ زرادشت بھی ایک نبی تھا۔ میرا ان سے یہ سوال ہے کہ کون سی آیت میں اور کون سی حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ زرادشت ایک نبی تھا؟ سمپل سا سوال ہے۔ اگر کوئی دلیل ہے تو ہم بھی کہیں گے کہ زرادشت نبی تھا، اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو قاعدہ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ ہمارا ایمان ہے کہ بغیر دلیل کے ہم کسی کے لیے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ نبی ہے۔ ہمارا دوسری انہوں نے کہا پروفیٹک ریلیجن ہے، مجوسیوں کا، مجوسی جس نے سٹارٹ کیا تھا وہ، بالکل۔ نمبر 2، رسولوں میں سب سے بہترین رسول 5 ہیں جن کو اول العزم کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 نوح علیہ الصلوۃ والسلام، نمبر 2 ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، نمبر 3 موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، نمبر 4 عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور نمبر 5 ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کی دلیل سورۃ الاحزاب آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِن نَبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مریم۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ 5 یہ جو پیغمبر ہیں یہ اول العزم میں شمار ہوتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ سب سے پہلے رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور سب سے آخری رسول اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، آخری رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کی دلیل کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے رسول ہیں۔ بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے شفاعت کے بارے میں کہ جب قیامت کے دن پریشانیاں بہت بڑھ جائیں گی تو لوگ کہیں گے کہ ہم سب سے بہترین لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور وہ پیغمبروں اور نبیوں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، سفارش کریں کہ حساب شروع ہو۔ تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور آدم علیہ السلام اپنا عذر پیش کریں گے اور فرمائیں گے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ سب سے پہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے مبعوث کیا۔ تو یہ واضح دلیل ہے کہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول تھے۔ اور دوسرا پوائنٹ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر میں ہیں۔ تو یہ واضح دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آخر میں رسولوں پر ایمان لانے کے فوائد۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیج کر اپنے بندوں پر جو رحمت کی ہے اس کا علم، کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے لوگوں کے لیے سبحان اللہ اپنے بہترین سے بہترین لوگوں کو چنتا ہے اور ہمارے لیے بھیجتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایز اے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ نمبر 2، رسولوں کی اتباع کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ رسول نہ بھیجتا تو ہم نہ جان سکتے کہ میں نے اللہ کی عبادت کس طریقے پر کرنی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے رسولوں کو بھیجا جس سے میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کر سکتا ہوں ان کے طریقے پر چلتے ہوئے۔ نمبر 3، رسولوں کی دعوت سے
زندگی کا بنیادی مقصد سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب رسول آئے ہیں، اور میں نے آیت تلاوت کی تھی پہلے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اس سے بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ میرا بنیادی مقصد اس دنیا میں آنے کا لا الہ الا اللہ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو اس سے بنیادی مقصد سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کو سلف صالحین کے طریقے پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔